मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुल अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने चांद को पैदा किया तो चांद के माथे पर लिखा ला इलाहा, तवज्जो दीदाने गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुल अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने इस जनाब इसराफील को खल्क किया, एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी है। जनाब इसराफील को खल्क किया तो फिर उसके उनके माथे पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुल अमीरुल मोमिनीन। जनाब जिब्रील को खल्क किया तो उनके परों पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। यहाँ तक इमाम ने फरमा दिया, यानी जो जो चीजें कायनात में अल्लाह ने पैदा कर दी वो इन्हीं नामों के वसीले से खल्क किया है। मगर तारीख में ये भी लिखा है कि एक दरवाजा जहन्नम है जहां न ला इलाहा इल्लल्लाह तहरीर है। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, जहां न ला इलाहा इल्लल्लाह तहरीर है, जहां न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तहरीर है, जहां न अलीयुल अमीरुल मोमिनीन तहरीर है। तो शायद मिजाज कुदरत को गवारा ये हो कि मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मैं अपने बंदों पे बड़ा रहम करने वाला हूँ, उसे अपने बंदों की परेशानियां गवारा न हो। जलने वाले जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर हैं, जब जगह जगह ये नाम लिखा देखेंगे तो अपनी निगाहें फेरेंगे। यही एक जगह वो है जहां अल्लाह की वहदानियत का ऐलान नहीं है। पैगंबर की रसालत में शक करने वाले जो होंगे, जहां जहां नाम मोहम्मद देखेंगे उनको हसद होगा। तो यही एक जगह वो है कि जहां नाम नहीं लिखा गया है। अलीयुल अमीरुल मोमिनीन के मुनकिर जो हैं वो जहां जहां ये नाम लिखा देखेंगे उन्हें जाहिर है कि कल्बी परेशानी होगी। यही दरवाजा वो है जहां नाम अली नहीं लिखा होगा। तभी तो शायर ने अपने मुसद्दस में ये कह दिया दीदाने गिरामी, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली। ये दीदाने गिरामी पूरा बंद है, मैं बंद नहीं पढ़ता। मेराज पे अली है तो मिंबर पे हैं अली, ये सारे बंद छोड़ के ये बैत इसकी ये है कि हर जगह अली मिलेंगे। नदामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अजीज़ाने गिरामी उसवाए हैं, इताअत का हुक्म है। परवरदिगार फरमाता है कि अगर ये इताअत करें तो कुल अल्लाह युहिब्बुकुम, अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। इताअत रसूल की है, मोहब्बत अल्लाह बंदों से करेगा। क्यों? इसलिए कि मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने खुदा की इताअत की। इसलिए कि ये मज़हरे सिफ़ात खुदा हैं, ये मज़हरे सिफ़ात इलाही हैं। इनका हर हर काम अल्लाह की मर्जी के तहत है, इनकी हर हर चाहत अल्लाह के कायल अल्लाह के नतीजे में है। इसलिए कि खुदावंद आलम ने यह कहा कि मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। मैंने पिछली मजलिस में जो वाक़यात आपके सामने बयान किए, जिनका नतीजा ये रहा कि रसूल की ज़ात बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। तो पैगंबर की ज़ात जहाँ बेहतरीन नमूना है, वहीं इसी मददगार की ज़ात भी बेहतरीन नमूना है। इसलिए कि मौलाए कायनात के सामने तवज्जो करेंगे आप, तीसरी खिलाफत के ज़माने में जो शराइत पेश की गए थे वो शराइत ये थे कि आप किताब खुदा पे अमल करेंगे। तवज्जो नहीं की आपने। उसके लिए कहा जा रहा है जिसकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा कुरान मजीद की आयतों में गुजरा है। कहा आप किताब खुदा पे अमल करेंगे, सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे, सीरत जनाब शेखैन पे अमल करेंगे। मौलाए कायनात ने कहा जहाँ तक पहली दो शर्तों का सिलसिला है तो मैं बिल्कुल कबूल करने पर तैयार हूँ, लेकिन जो तीसरी शर्त है उसमें मेरा कहना यह है कि अगर ये सीरत सुन्नत रसूल से अलग नहीं है तो फिर बयान करने का फायदा क्या। अगर सुन्नत रसूल से अलग हटके है तो मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। ये तुम इसे छोड़े क्यों जा रहे हो, ये भी होना है, इसे भी लेते जाओ। कनाअत का आलम क्या है? कहा मौला मेरे आज की ग़िज़ा के लिए ये इतना सा काफ़ी है। मौला कायनात फरमाते हैं मिक़दार ये भी उठा ले जाओ।
تمہارے آئندہ کے کام آئے گا۔ جناب مقداد فرماتے ہیں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ اطمینان کی منزل کیا ہے؟ یقین کی منزل کیا ہے؟ یوں ہی نہیں پیغمبر نے سند دے دی ہے، کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ تو غور کیا آپ نے عزیزان گرامی کہ شیعہ ہوتے کیسے ہیں؟ شیعوں کے اندر نہ کسی طریقے کی لالچ ہوتی ہے، نہ کسی طریقے کی طمع ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق، امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ، امام بغداد میں ہیں، باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں کئی میل دور کا سفر کر کے، امام کے دربار سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے امام سے کہہ دو کہ علی کے شیعہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے عزیزان گرامی۔ امام نے کوئی بات کا جواب نہیں دیا ان کا، وہ لوگ چلے گئے۔ مستقل 10-12 دنوں تک کی روایت جہاں تک بزرگ تشریف فرما ہے، لیکن کئی روز تک وہ آتے رہے۔ آنے کے بعد روز یہی کہتے تھے کہہ دو علی ابن ابی طالب کے شیعہ آئے ہیں، ملاقات کرنا ہے۔ امام ملتے نہیں تھے۔ ایک دن انہوں نے دربان سے کہا جا کے کہہ دو کہ امام کے غلام آئے ہیں، ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دربار نے جا کے امام کے سامنے ان کی یہ پیشکش رکھی۔ امام کہتے انہیں اندر طلب کرو، توجہ کریں گے۔ بلایا، امام نے بٹھالا۔ ان لوگوں نے کہا آقا ہم اتنے روز تک آتے رہے، آپ نے کبھی ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ امام فرماتے ہیں بس جلدی جلدی بات بڑھاؤں گا آگے۔ امام فرماتے ہیں تم نے دعویٰ بہت بڑا کیا ہے، اس لیے کہ علی کے شیعہ مقداد و عمار جیسے کردار رکھنے والے ہیں۔ ہم لوگ محب اہل بیت ہیں، شیعہ وہ کہ جو ان کی مکمل پیروی کرے۔ کہا علی کے شیعہ مقداد تھے، علی کے شیعہ سلمان و ابوذر تھے۔ تو عزیزان گرامی اب آپ نے غور کیا کہ مقام و مرتبہ صحابہ امیر کائنات کیا ہے؟ دنیا ابھی تک ان کے مرتبے نہیں سمجھ پائی ہے۔ ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی بلندی، دنیا رہ گئی بوذر و سلمان کے آگے پیچھے۔ تو یہ مسئلہ اس لیے نہیں آیا ہے۔ آتے ہیں امام کے پاس، جناب شیخ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص میں اس واقعے کو لکھا۔ آنے والے کہتے ہیں یا علی حدث لنا، یا علی آپ ہمارے لیے اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ امام فرماتے ہیں ان کلام صعب مستصعب لا یعقلها الا العالمون۔ دیکھو میری باتیں تم لوگوں کے لیے بہت سخت ہیں، انہیں صرف اور صرف علماء درک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی کی کہ مجھے ضرور بیان کریں۔ کہا برداشت نہ کر پاؤ گے، صعب مستصعب، بڑا سخت کلام ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم برداشت کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے آؤ چلو۔ مسجد سے لے کے ایک گھر میں آئے، گھر کے دروازے کو مولا کائنات نے بند کیا۔ اب یہ پہنچے تو امام ان سے فرماتے ہیں ٹھیک ہے سننا چاہتے ہو تو سنو، انا اول و انا الآخر، انا الظاہر و انا الباطن، انا احیی و انا امیت۔ میں ہی سب سے پہلا ہوں، میں ہی سب سے آخر ہوں، میں ہی ظاہر بھی ہوں، میں ہی باطن بھی ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں موت دینے والا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ غصے کے عالم میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا علی اکفرتا، توجہ نہیں کی، آپ تو کفر بک رہے ہیں، یہ صفات خدا کی ہیں، آپ اپنے سے منسوب کر رہے ہیں۔ اٹھ کے جانے لگے، دروازہ کھولا، تاریخ یہ کہتی ہے امام نے کہا اغلق یا باب، اے دروازے تو بند ہو جا۔ دروازہ وہیں بند ہوتا ہے، امام نے ان سے نہیں کہا کہ دروازہ بند کر کے آ کے بیٹھو، دروازے کو حکم دیا کہ اغلق الباب، اے دروازے تو بند ہو جا۔ الاختصاص شیخ مفید، دروازہ بند ہوا، کوششوں کے باوجود وہ نہ کھلا۔ امام فرماتے ہیں آؤ بیٹھو، میں نے تم سے کیا پہلے نہیں کہا تھا کہ ان کلام صعب مستصعب، میرا کلام بہت سخت ہوگا، اسے فقط اور فقط علماء درک کر سکتے ہیں۔ جب کوئی راستہ نہ بچا تو آ کے بیٹھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے میری بات پہ غور نہیں کیا، میں نے کہا انا الاول و انا الآخر،
میں سب سے پہلا اس عنوان سے ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا ہے، میں آخری سے اعتبار سے ہوں کہ میں ہی وہ آخری فرد ہوں کہ جن کو سب سے آخر میں زیارت رسول کا شرف حاصل ہے۔ پیغمبر کی وفات کے بعد آخر میں سب سے زیادہ میں نے رسول کی زیارت کی ہے۔ میں ظاہری سے اعتبار سے ہوں کہ لوگوں کے درمیان میرا وجود اظہر من الشمس ہے۔ میں باطنی سے اعتبار سے ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے مجھے یا تو اللہ پہچانتا ہے یا تو رسول پہچانتے ہیں۔ میں زندہ اس اعتبار سے ہوں کہ میں سنت رسول کا زندہ کرنے والا ہوں، میں رسول کے بعد کی بدعتوں کا مردہ کرنے والا ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے عزیزان گرامی، توجہ کی عزیزان گرامی، آپ نے اس طریقے سے فضائل بیان کیے ہیں۔ مولا نے اپنی زبان سے بھی کیوں اطاعت ان کی جائے، اطاعت ان کی جائے، اس لیے کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت میں نہیں آ سکتا، خداوند عالم اس جسمانیت کے زمرے میں نہیں آ سکتا، لیکن اس نے اپنے مظہر بھیجے ہیں، اس نے اپنی صفات کے مظہر بنائے ہیں، اور اس طریقے سے بنائے ہیں کہ امام اہل سنت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ کفا فی فضل مولانا علی جن وقوع الشک فیہ انہ اللہ لو ان المرتضی ابد محلہ لکان الخلق ترا سجدا لا کفا فی فضل مولانا علی جن وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ وربہ اللہ۔ کوكب الدر فی مناقب مرتضوی کتاب ہے علامہ محمد حسین صالح کی، صفحہ نمبر 91 پر یہ اشعار ان کے امام شافعی کے تحریر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لو ان المرتضی ابد محلہ، اگر مرتضی اپنا مقام ظاہر کر دیں تو لکان الخلق ترا سجدا اللہ، خلق خدا ان کے سامنے سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کفا فی فضل مولانا علی جن، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے لیے کچھ نہ کہہ کے فقط ایک بات یہ کافی ہے، حوالے کے ساتھ عزیزان گرامی شعر پیش کر رہا ہوں کہ وقوع الشک فیہ انہ اللہ، ان کے بارے میں یہ شک پایا جاتا ہے کہ وہ خدا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم ان کو بندے و خدا مانتے ہیں، ہم ان کو عابد پروردگار مانتے ہیں۔ آخری شعر میں انہوں نے اب تک کی جو بات مخفی انداز میں کہی تھی، آخر میں اپنے دل کی بات انہوں نے واضح کر دی کہ مات الشافعی ولیس یدری، کہا شافعی مر گیا لیکن یہ نہ پہچان سکا اللہ اس کا رب ہے، یا علی اس کا رب ہے۔ عزیزان گرامی، بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل ہم بیان کریں، یہ بھی ایک طریقے کی عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بیان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کے اوصاف کو جانے، آدمی ان کے صفات سے واقف ہو، آدمی ان کے علوم سے سیراب ہو۔ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب جس طریقے سے میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہیں، اسی طریقے سے منبر علم پہ آ کے رزق علم تقسیم کرتے ہیں، جس طریقے سے منبر پہ آ کے رزق علم تقسیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے باغ میں جا کے مزدوری بھی کرتے ہیں۔ تبھی تو ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا تھا رن میں غازی کھیت میں مزدور منبر پر حکیم، اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک ہی تصویر کے۔ یہ عزیزان گرامی شان و مقام علی کو پہچاننا بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی صفات جامع الازداد بتائی گئی ہے، ان کے اندر ضدیں جمع ہیں، ان کے اندر ازداد پوشیدہ ہیں۔ یہ اگر منبر پہ آ جائیں تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ اگر میدان میں چلے جائیں تو ان سے بڑا شجاع و بہادر کوئی نہیں ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ عزیزان گرامی، ان کے صفات کا مظہر کیا ہے؟ پیغمبر نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد کیا کہ رب اطعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا، میں تجھے اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا۔ یہ اطاعت خدا کا نتیجہ ہے عزیزان گرامی، یہ اطاعت پروردگار کا نتیجہ ہے، یہ اطاعت خداوند عالم کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں اور بھی شخصیتیں گزری ہیں، بس آخری لمحات ہیں، دنیا میں اور بھی شخصیتیں گزری ہیں، بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، ایک سے ایک صاحبان عظمت شخصیتیں گزری ہیں، مگر ان کا تذکرہ کچھ دنوں تک چلا،
پھر وہ عدم کی وادیوں میں جا کے گم ہو گئے. ان کا ذکر کچھ دنوں تک ضرور رہا مگر کچھ دنوں کے بعد انہیں طاق نسیاں پہ اٹھا کے رکھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تذکرہ لوگ کرتے تھے, ان کا تذکرہ لوگوں کے ذریعے سے زندہ تھا. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ان کے ذکر کے ذریعے ذکر کرنے والے زندہ ہیں, ان کے تذکرے سے تذکرہ کرنے والے زندہ ہیں. اور عزیزان گرامی, حدیث قدسیہ میں یہ بھی ارشاد ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک, پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی یہ دنیا نہ بناتا. اب سمجھ میں آیا اطاعت رسول کا مقصد کیا ہے. اب واضح ہوا کہ اطاعت اولی الامر کا مطلب کیا ہے. اولی الامر کی اطاعت وہ کی جائے جو رسول کی اطاعت ہو, اس لیے کہ رسول کی اطاعت جس نے کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. خلقت کائنات کا مقصد کیا ہے عزیزان گرامی؟ کا عبادت پروردگار, عبادت خداوند قدوس. اس لیے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے, سورہ جمعہ کی پہلی آیت, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ عبادت پروردگار میں مشغول ہے. جانور اپنے لحاظ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نباتات اپنے انداز سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن یہ حضرت انسان جو ہیں عزیزان گرامی, ان کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا مختلف غرائز پائے جاتے ہیں, مختلف زندگی کے جوہر پائے جاتے ہیں. اس لیے ان کی عقل کو لگام دینے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا کہ آدمی ان کی اطاعت کرے, آدمی ان کے نقش قدم پر چلے, ان کو اپنا نمونہ عمل بنائے کہ جس کے نتیجے میں انسان کامیابی کے راستے پر چلا جائے, انسان نجات کے راستے پر چلا جائے. اور عزیزان گرامی, بات یہیں آ کے نہیں رکتی ہے. اللہ نے آدمیوں کے لیے تو ہدایت کا انتظام کیا, لیکن ضروری تھا کہ اس کائنات میں کوئی خاتون بھی ایسی آئیں کہ جو خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکیں. اس لیے کہ احکام رسول اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں مگر عملی طور سے کسی نہ کسی خاتون کا ہونا ضروری تھا. تبھی تو اس احادیث قدسیہ کے آگے کے جملے میں ارشاد ہوتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اے پیغمبر, اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ دنیا کبھی نہ بناتا, اور اگر خلقت علی مقصود نہ ہوتی تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو کبھی نہ پیدا کرتا. تو عزیزان گرامی, جو مرتبہ علی مرتضیٰ کا ہے وہی مرتبہ شہزادی عالمیان کا ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. 18 برس کی کل مدت حیات شہزادی کی, اس 18 برس کی مختصر مدت میں خواتین کے لیے وہ نمونہ پیش کیا ہے شہزادی نے کہ جو جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی ہے. عزیزان گرامی, بات ہٹی ضرور ہے لیکن میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, اس لیے کہ اولی الامر میں ان کا بھی نام شامل آتا ہے. یہ بھی صاحب امر ہیں, ان کو بھی اللہ نے خواتین کے لیے ہادی بنا کے بھیجا ہے. شہزادی کائنات کا مرتبہ دنیا کیا جانے. اس لیے کہ امام فرماتے, امام صادق سے روایت یہ ہے, ان سے پوچھا گیا جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے, کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا ہے لیلۃ القدر؟ کہا لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. دنیا نہیں جانتی کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے, اسی طریقے سے کوئی نہیں پہچانتا کہ شہزادی کا مرتبہ کیا ہے. ان کا مقام وہ ہے کہ جب یہ بزم رسالت میں چلی جائیں تو رسول اپنا مقام چھوڑ دیتے ہیں, رسول اپنی مسند سے اٹھ جاتے ہیں. گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. یہ عزیزان گرامی, مگر دنیا نے کیا کہا, امام پردہ غیبت میں جا چکے ہیں. حاکم عباسی کا زمانہ ہے, بادشاہ بڑا ان دو شخص ہے, وہ بات بات پر مناظرے برپا کرتا ہے, علماء سے نشستیں کرتا ہے, درباری علماء سے. بس آخری بات یہ ہے عزیزان گرامی, اور ان سے اپنی بات پر تائیدیں لیتا ہے. ایک دن اس نے یہ سوال دہرا دیا کہ میں اب
سوچنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں؟ اس لیے کہ باقاعدہ طور سے مریم کا نام قرآن میں آیا، ان کی طہارت کا نام لے کے۔ علماء نے کہا حضور ہم اچانک سے کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمیں رات بھر کی مہلت درکار ہے۔ بادشاہ نے مہلت دے دی عزیزان گرامی۔ اگلے دن آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کی رائے سے متفق ہیں۔ ظاہر ہے اگر متفق نہ ہوتے تو دربار سے وظیفہ بند ہو جاتا۔ کہا ہم آپ کی رائے سے متفق ہیں، ہم آپ کی رائے، توجہ، ہم آپ کی رائے سے متفق ہیں، بالکل مریم فاطمہ سے افضل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں دلیل کے بغیر کچھ نہیں مانتا۔ کہا قرآنی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سورہ مریم نازل کیا ہے جناب مریم کی شان میں، ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، اللہ نے ان کی پاکیزگی کی ضمانت دی ہے، ان کو وہ معصوم بیٹا دیا ہے کہ جو گہوارے میں کلام کرتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے یہ دلیلیں رکھ دی۔ اسی دربار میں ایک محب آل محمد بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا یہ تیرے دربار میں تیری دسترخوان پر روٹیاں توڑتے ہیں، یہ اگر تیری حمایت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن خدا کی قسم انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ بالکل بے معنی دلیلیں ہیں، وہ بالکل بے بنیاد دلیلیں ہیں۔ غصے کے عالم میں وہ کہتا ہے اگر ابھی اسی جگہ ثابت نہ کیا تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے ہاں میں ثابت کرتا ہوں، اسی لیے تو میں نے کہا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ دامن قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگا، جو قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں پڑھتا ہے وہ اہل بیت سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ نے مریم کے نام کا سورہ نازل کیا ہے، پیغمبر کائنات کی بیٹی کے لیے اللہ نے ایک نہیں دو سورے نازل کیے ہیں۔ سورہ کوثر بھی انہی کی شان میں ہے، سورہ دہر بھی انہی کے شان میں ہے۔ وہی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انہوں نے طہارت کی دلیل پیش کی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، تم کو پاکیزہ بنایا ہے۔ مریم کے لیے ایک بار لفظ طہارت کا اعلان ہے، شہزادی کے لیے دو مرتبہ لفظ طہارت کا اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ان کے ایک بیٹے کو نبی بنایا ہے، اسے گہوارے میں کلام کرنے کا معجزہ دیا ہے۔ ان کو اللہ نے 11 معصوم بیٹے عنایت فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جہاں تک انہوں نے ایک بات یہ چھوڑی کہ جب مریم و عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے نصارہ ان کی خدائی کا اقرار کرتے ہیں، تو نصارہ کے بیان کے لیے خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، لیکن جب ان کی فضیلت بتائی گئی تو ان کے لیے کہا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تو اس کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ توجہ نہیں کی آپ نے، وہ کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ امام پردہ غیبت میں ہے، کہنے والا بادشاہ سے کہتا ہے اگر تجھے ابھی اطمینان نہیں ہے تو زہرا کا بھی ایک وارث پردہ غیبت میں ہے، مریم کا بھی ایک بیٹا چرخے چہارم پہ ہے، میرا امام بھی پردہ غیب سے ظہور کرے گا، عیسیٰ بھی چرخے چہارم سے زمین پر آئیں گے، اور اس وقت آ کے دیکھ لینا جب مصلی عبادت بچھا ہوگا امامت کرنے والا کون ہوگا؟ صلوات پڑھے بر محمد تو جو ہے نا عزیزان گرامی، نماز پڑھانے والا کون ہوگا؟ نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ دنیا یہ کہتی ہے نام نہیں آیا، سارے نبیوں کا نام ہے، ساری محترم خواتین کا تذکرہ ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا عزیزان گرامی کہ چوروں سے زمانہ کبھی خالی نہیں رہا ہے؟ چور ہر طریقے سے ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں۔ خداوند عالم نام بیان کرتا ہزاروں نام کے پیدا ہو جاتے، ارے یہ تو ہمارا نام اللہ نے بیان کیا ہے، مگر خداوند عالم نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ اوصاف کا پیمانہ ہے۔ دم کسی میں تو ان اوصاف کے مالک کو لے کے آؤ، ہے اگر ہمت کسی میں تو ان صفات پہ پورا اترنے والے کو لے کے آؤ۔ جو ان صفات کا حامل ہوگا وہ اللہ کا ہادی ہوگا۔ جس کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے اس کے اندر خداوند قدوس کی
ہدایت کا نتیجہ پایا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ساری زندگی جو گزاری ہے وہ فقط اور فقط اطاعت خدا میں گزاری ہے۔ ان کی اطاعت کا حکم اللہ نے یوں ہی نہیں دیا ہے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ اگر تیر چلتی ہے، تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، جنگ چل رہی ہے، گھماسان کی لڑائی ہے، مگر اس کے باوجود بھی حکم خدا سے عدول نہیں کرتے۔ امام کا چاہنے والا امام جنگ صفین میں وقت ظہر کہتے ہیں کہ نماز خوف کا حکم جو آیا ہے نا عزیزان گرامی، کا ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا اس عظیم الشان یہ آپ نے اسلام کے لیے ضرور کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن اتنی خطرناک جنگ چل رہی ہے، آپ اس کے درمیان نماز پڑھیں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں اسی نماز کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ یہ عزیزان گرامی ایک فرق بیان کر رہا ہوں تاریخ کا، مگر ایک ورق پلٹیے۔ کربلا کے میدان میں جناب ابو ثمامہ انصاری امام سے کہتے ہیں مولا وقت نماز آ چکا ہے۔ امام کہتے ہیں خدا تم پر رحمت نازل کرے کہ تم حکم خدا سے لمحہ بھر کے لیے منحرف نہیں ہوئے۔ اسی لیے تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا تھا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ وہاں علی میدان جنگ میں اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے عالم میں نماز، یہاں ہزاروں کے مقابلے میں فقط 72 آدمیوں کا مجمع ہے۔ صحابی امام سے کہہ رہا ہے کہ مولا وقت نماز ہے۔ اور عزیزان گرامی امام نے یوں ہی فخر نہیں کیا ہے، اگرچہ ساتھ دینے والے بہت کم تھے مگر اس کے باوجود جو ملے امام کو وہ مخلص صحابہ ملے۔ جناب قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث جن کا مزار آگرہ میں ہے، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ 30,000 گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کربلا کو تو زلزلہ آیا مگر اصحاب حسینی کے دل مطمئن رہے، ان کے دلوں پر اطمینان اسی طریقے سے رہا کہ جیسے پہلے کے عالم میں تھا۔ تو عزیزان گرامی یہ اطاعت اولی الامر کا نتیجہ تھا، یہ اطاعت رسول کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے لمحے بھر کے لیے نہ رسول کی اطاعت چھوڑی ہے نہ اہل بیت رسول کی اطاعت چھوڑی ہے۔ یہ تا زندگی در اہل بیت پر غلامی کرنے والے لوگ رہے ہیں۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، آپ اس وقت اس شان سے مجلس برپا کر رہے ہیں پابندیوں کے باوجود، مگر ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ جب بھی وہ اپنے باپ کو رونا چاہتی ہیں، کبھی شمر کے تماچے ہیں، کبھی ظالم کے تازیانے ہیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، صحابہ حسینی کا دل تھا، ہر دیے جاتے ہیں، جگر کے پارے قتل کر دیے جاتے ہیں، آغوش کے پالے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک شام وہ آتی ہے جسے تاریخ نے شام غریباں کا نام دے دیا۔ اجڑ گیا جناب زہرا کا ہرا بھرا گلشن، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بچی کا کرتا جلا دیا گیا۔ یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے کوفے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ سے شام یہ قافلہ دیار بدیار پھر آیا جا رہا ہے۔ منادی یہ ندا دیتا ہے کہ یہ باغی کی بہن ہے۔ ہاں عزاداروں یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا۔ ایک مرتبہ یزید سر حسین پر چھڑی مار رہا تھا۔ شہزادی نے کہا اے ملعون یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ یہ وہی لب و رخسار ہیں جن پر رسول بوسے دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس مجمع میں سکینہ نام کی بچی کون ہے؟ شہزادی آگے بڑھتی ہے، اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک یہ سر تشت سے بلند ہو کہ تمہاری آغوش میں نہ آ جائے۔ جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، اے بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اے بابا آپ کی محبت کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ سر حسین تشت سے بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، بچی نے بابا کے منہ پہ منہ رکھا۔ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے پر تازیانے برسائے گئے، ہمیں تماچے مارے گئے، ہمارا گھر جلا دیا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر رضا ابن عباس حسین اور خورشید حسین ابن مرتضی حسین کے ارواح کو احسان فرما.